बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर आसिया सैफ अलवी है और आज हम लेजिटिमेसी, लेजिटिमेशन क्राइसिस और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। लेजिटिमेसी एक, या जिसे उर्दू में हम जायज़ियत कहते हैं, ये दुनिया के बहुत पुराने सियासी डिबेट के अंदर शामिल है। यानी इसे आप ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिबेट्स में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस के साथ है। यानी आखिर क्यों अवाम हुकूमत की अथॉरिटी को माने, आखिर क्यों अवाम हुकूमत की माने, हुकूमती इदारों की माने, हुकूमत के फैसलों को माने, इसका ताल्लुक इससे है। और इसीलिए ये ज़रूरी है कि लेजिटिमेसी को सबसे पहले आप समझें कि लेजिटिमेसी है क्या चीज़। ये बेसिकली एक लेटिन वर्ड लेजिटमेयर से निकला है, जिसका मतलब लॉफुल और राइटफुलनेस से है। यानी एक ऐसी चीज़ जो कि ट्रांसफॉर्म करती है पावर को अथॉरिटी के अंदर। यानी ताकत और अथॉरिटी में फ़र्क है, ताकत और अथॉरिटी में इसी लेजिटिमेसी का फ़र्क है। लेजिटिमेट यानी पावर, इसको अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे एक गुंडे के पास भी ताकत है, लेकिन वो जायज़ नहीं है। वो अपने नेगेटिविटी की वजह से, गुंडागर्दी की वजह से अपनी ताकत मनवाता है और लोग उससे डरते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें, कानूनी इदारों के पास कानून ने उन्हें अथॉरिटी दी हुई है, कानूनी इदारों ने उन्हें अथॉरिटी दी हुई है। तो मसला सिर्फ पावर और अथॉरिटी के अंदर जायज़ होने का है कि जायज़ है या जायज़ नहीं है। ये लेजिटिमेसी ही है जो कि असल में अवाम का बिलीफ है, एटीट्यूड है कि मॉरली ऑब्लिगेट करना है, मॉरल ऑब्लिगेशन है या नहीं है। और सबसे पहले अगर आप देखें तो लेजिटिमेसी ही वो चीज़ है जो कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सर्वाइवल ऑफ द रजीम में मददगार होती है। यानी सियासी इस्तेहकाम या रजीम का सर्वाइव करना, ये जायज़ियत के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। और ये वो कॉन्फिडेंस होता है लोगों का जो कि उनका अपने पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर होता है। क्योंकि अगर लोगों को एतमाद नहीं है तो वो कैसे हुकूमत की को एक्नॉलेज करेंगे, कैसे हुकूमत की मानेंगे, कैसे हुकूमत का एतमाद हासिल करेंगे, कैसे हुकूमत पे एतमाद करेंगे, कैसे हुकूमत की अथॉरिटी को मानेंगे। तो ये लेजिटिमेसी ही है जिसकी वजह से हुकूमत जो है, हुकूमत की मानी जाती है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि लोगों के अंदर क्वेश्चन किए बगैर, यानी कि किसी भी सवाल जवाब के बगैर, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ उनको नेचुरली एक्सेप्ट करवाता है। यानी जो कानून है उसके ऊपर मज़ीद कोई सवाल नहीं किया जाता कि हम ये कानून क्यों माने। जब एक कानून बन जाता है वो जनरल पर्सपेक्टिव, ब्रॉडर विजन में बनता है और वो पूरी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है। और अगर आप हुकूमत को देखें तो हुकूमत तब ही लेजिटिमेट कहलाई जाएगी जब तक ये बिलीफ कायम रहेगा लोगों में। इसका मतलब ये है कि लोग इसके अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। लोगों में जब तक ये बिलीव कायम रहेगा, लोगों के अंदर जब तक ये एतमाद रहेगा, तब तक ही हुकूमत या रजीम वो स्टेबल रहेगी। उसकी स्टेबिलिटी के लिए ये ज़रूरी है। पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है वो एक्सेप्टेंस की तरफ जाती है कि राइट टू रूल है, वो लेजिटिमेसी कहलाता है। जैसे इट इज़ द प्रिंसिपल विच इंडिकेट्स द एक्सेप्टेंस ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक ऑफ द ऑक्यूपेंसी ऑफ ए पोलिटिकल ऑफिस बाय ए पर्टिकुलर पर्सन और द एक्सरसाइज ऑफ ए पावर और एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय ए पर्सन और ग्रुप ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ऑक्यूपेंसी। लोगों का एतमाद है। लोग जब तक नहीं चाहेंगे तब तक आप हुकूमत नहीं कर सकते। फिर एक्सरसाइज
آپ نہیں کر سکتے. آپ کو طاقت مل جاتی ہے لیکن عوام کا آپ کو اعتماد حاصل نہیں ہے, لوگوں کا آپ کے اوپر بلیف نہیں ہے, لوگ چاہتے نہیں ہیں آپ کو کہ آپ حکومت میں رہیں, تو بھی لیجیٹیمیٹ نہیں ہے. اب ہم کچھ آ جاتے ہیں اگلے کانسیپٹ کی طرف, اور اس کا نام ہے لیجیٹمائزنگ پاور. میکس ویبر جو کہ ایک سوشیولوجسٹ ہیں, انہوں نے سب سے پہلے اتھارٹی کا کانسیپٹ دیا تھا, لیجیٹمیشن کا کانسیپٹ دیا تھا کہ لیجیٹمیسی کیا ہوتی ہے, اور اس سلسلے میں انہوں نے اتھارٹی کو 3 مختلف حصوں میں تقسیم کیا تھا, جسے ہم 1 بائی 1 ایکسپلین کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے ٹریڈیشنل اتھارٹی. ٹریڈیشنل اتھارٹی یا روایتی طاقت جو ہے وہ شروع سے صدیوں سے موجود ہے. جب لوگ چھوٹے چھوٹے ٹرائبس میں موجود تھے, جب لوگ اتنے بڑے گروہوں میں شامل نہیں تھے, تب بھی ایون آپ دیکھیں آپ کے فیملی سسٹم کے اندر یہ موجود ہے. ہمارے ہاں دیہی علاقوں میں خصوصی طور پہ, یا وہاں جہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم موجود ہے, وہاں پہ لوگ آج بھی دادا ابا حضور ہوں گے, تایا ابو ہوں گے, کوئی اور پڑھا لکھا ذہین, کوئی ایک فرد واحد جس کے پاس یہ طاقت موجود ہوگی. یعنی کہ گھر کے فیصلے, اس گھر میں ہو سکتا ہے 20-25 افراد موجود ہوں, لیکن فیصلے سازی کے اندر اختیار کسی ایک کو دیا جاتا ہے. تو جب اس قسم کا کوئی حالات موجود ہوں, اس قسم کا انوائرمنٹ بنا ہو, تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ٹریڈیشنل اتھارٹی کے اندر آتا ہے. اور یہ اس کی معمولی یعنی اس کی سادہ ترین مثال میں نے آپ کو جوائنٹ فیملی سسٹم سے دی ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم میں موجود ہے کہ آپ کا کوئی ایک فرد واحد کے پاس طاقت موجود ہوتی ہے. یہ صدیوں سے موجود ہے, ان کے کنکریٹ رولز ہوتے ہیں, وہ فکسڈ ہوتے ہیں, اور یہ عام طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹم سے تھوڑی سی براڈر سینس میں دیکھیں تو وہ آپ کو ٹرائبس میں بھی نظر آتی ہے, ایک قبیلے کے اندر بھی نظر آتی ہے. اب اگر قبیلے کو آپ دیکھیں تو آپ کو پاکستان کے اندر کے پی کے قبائلس میں نظر آتے ہیں, چھوٹے چھوٹے دیہات میں بھی آپ کو نظر آتے ہیں. انڈیا کے اندر پنچایت سسٹم موجود ہے. اس پنچایت سسٹم کو آپ ٹریڈیشنل اتھارٹی کی بیس کے اوپر لے سکتے ہیں. اب انڈیا کے اندر وہ پنچایت سسٹم حکومت کے پوری سپورٹ کے ساتھ ہے, باقاعدہ نامینیشنز ہوتی ہیں, ووٹنگ ہوتی ہے, لوگ الیکٹ کرتے ہیں. ایون اب وہاں پہ فیمیل جو ممبرس ہیں وہ بھی آتے ہیں, فیمیل اتھارٹی کے کو استعمال کرنے کے لیے بہت ساری فیمیلز بھی آگے آ گئی ہیں جو کہ فیمیلز کو ریپریزنٹیشن ان کی کرتے ہیں. پاکستان میں بھی پنچایت سسٹم موجود ہے. بہت سارے لوگ ایون پاکستان کے اندر جیسے جرگا ہے, وہاں پہ لوگ یہ قانون کے پاس جانے یعنی قانونی ادارے کے پاس جانے سے زیادہ بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جرگے میں موجود جو فرد واحد ہے یا جو بڑا ہے, ہمارے قبیلے کا جو بڑا ہے, ہم اس کو اپروچ کریں, وہ ہمارے لیے بہتر فیصلہ کرے گا کیونکہ ہمیں وہ بہتر طریقے سے جانتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹرائبس کے جو لوگ ہیں, جو عوام ہے, اصل میں وہ اس ٹرائبل چیف کو یا سرپنچ کو یا جو چودھری ہے علاقے کا یا جو سردار ہے ٹرائب کا, وہ اس کو اعتماد دے رہے ہیں, یعنی لیجیٹیمیٹ کر رہے ہیں اپنے اوپر فیصلہ کرنے کے لیے. برادری سسٹم موجود ہے, برادریوں کے فیصلے کرنے کے لیے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں. برادری کے فیصلے بھی اسی طرح سے کیے جاتے ہیں. کوئی بڑا کرتا ہے, آپ کے ایون آپ اپنے فیملی کے اندر دیکھیں, آپ کو یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا بڑا نظر آئے گا جس سے عام طور پہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہاں جی وہ دادا ابا حضور اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے, ہاں جی بڑے ابو فیصلہ کریں گے, ہاں جی میں آپ کے ابو سے پوچھ کے آپ سے یہ فیصلہ کیا جائے گا. آپ کے اپنے گھروں کے اندر, اور یہ بہت ہی سادہ اور مائنر سی مثال, چھوٹی مثال ہے, اس کو اگر آپ بڑے لیول پہ چلتے جائیں گے, جیسے ٹرائبز آتے جائیں گے, جیسے کہ آپ اس کو مزید ایکسپلین کریں, جیسے ٹرائبز سے نکل کے آپ ماڈرن ورلڈ میں دیکھیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بابا آدم کے زمانے کی باتیں ہیں, یہ آج کے زمانے کی باتیں ہیں.
جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آج بھی لوگ برادری میں موجود بڑے کے پاس جانا بہتر سمجھتے ہیں بنسبت اس بات کے کہ وہ قانونی ادارے کے پاس جائیں. شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ جو فوری گھریلو انصاف ہے یا ہمارا مسئلے کا جو حل ہے وہ ہمارے برادری کا جو چیف ہے، برادری سسٹم جو ایون پاکستان اور انڈیا میں تو بہت ہی اسٹرانگ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف پاکستان انڈیا میں موجود ہے. یہ آپ کو ماڈرن ورلڈ میں بھی نظر آتا ہے. جیسے آپ اگر اس کی مثال لینا چاہیں، ماڈرن دنیا سے مثال لینا چاہیں، سعودی عرب میں موجود ہے، قطر میں موجود ہے، ایون یو کے جو کہ ڈیولپڈ سسٹم ہے وہاں پہ موجود ہے. آلدو اس کو اب کانسٹیٹیوشن ریفارمز کے ذریعے اس کو لیسٹ سگنیفیکنٹ کر دیا گیا، لیکن یہ وہاں پہ بھی موجود تھا اور بڑا پاورفل تھا. سو ٹریڈیشنل اتھارٹی جو ہے، جو کہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے، یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ موجود ہے اور آج بھی ہمارے پاس جوائنٹ فیملی سسٹم کے ذریعے، ٹرائبس کے ذریعے آپ کو نظر آتی ہے، برادری سسٹم کے ذریعے نظر آتی ہے، آپ کو کلاس، ذات، برادری کے حساب سے نظر آتی ہے. پاکستان اور انڈیا میں یہ بہت ایک سیریس ایشو بھی ہے کسی حد تک کہ آپ اپنی ذات، برادری سے باہر لوگوں کو نہ جانے دیتے ہیں اور نہ ہی باہر کے لوگوں کو اپنے اوپر اپنے جو مسائل ہیں ان میں کوئی کسی قسم کی شیئرنگ کرتے ہیں. دوسرا اور بڑا امپورٹنٹ جو آپ کے پاس کانسیپٹ ہے وہ کرزمیٹک اتھارٹی کا ہے. کرزمیٹک اتھارٹی یعنی جسے آپ کرشماتی شخصیت کہتے ہیں. کرزمیٹک پرسنالٹی بھی موجود ہے. اب اس کی اپنی ایک اتھارٹی ہے اور وہ اتھارٹی بہت ہی انٹرسٹنگ طریقے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ ڈائریکٹ ہوتی ہے، ڈائریکٹلی لوگوں کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں، پرسنل اپیل ہوتی ہے فالوورز کی، اور یہ ایک خدا داد صلاحیت ہے. یہ آپ خود سے ایوالو نہیں کر سکتے. اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ آپ کے اندر چھوٹا موٹا کوئی ہنر تھا اور آپ اس کو پریکٹس کے ذریعے پرفیکٹ کر لیتے ہیں. نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک صلاحیت آپ کے پاس ہوتی ہے، خدا داد صلاحیت ہوتی ہے، اور اس کو پھر پرسنل ویلیو سے وہ آگے لے کے جایا جاتا ہے. اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کرزمیٹک اتھارٹی میں کہ یہ کوئی نارمل چیز بھی نہیں ہے. یعنی آپ اسے یہ کافی حد تک نارمل کہا جا سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کے فالوورز ہوتے ہیں وہ اندھی تقلید کرتے ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں کہ کیا ہو رہا، کیا کہہ رہا ہے، ہماری کرزمیٹک پرسنالٹی کیا کہہ رہی ہے، کرشماتی شخصیت کیا کہہ رہی ہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ہم اس کے فالوور ہیں تو ہم اس کے فالوور ہیں. ہمارے پاس سب سے بڑی مثال قائد اعظم کی ہے، جس کو ویسٹ میں بھی جن کے بارے میں انہیں کرشماتی شخصیت کہا، یا آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کرزمیٹک لیڈر تھے. لوگ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ قائد اعظم اپنے جلسے میں انگریزی بولا کرتے تھے اور انگریزی لباس میں ہوتے تھے، لیکن اور جو ان کے پاس ان جلسوں میں آیا کرتے تھے وہ زبان کو جانتے بھی نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ پسند کرتے تھے، وہ اندھی تقلید کرتے تھے، اور کیونکہ ان کا ایمان تھا کرزمیٹک اتھارٹی کے اوپر، یعنی قائد اعظم کے اوپر اعتماد تھا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پر اس کے اندر ایک پرابلم بھی ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ چونکہ عوام اندھی تقلید کرتی ہے، فالوورز اندھی تقلید کرتے ہیں اور وہ انہیں ظاہر ہے صحیح سمجھ کے کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ غلط بھی ہیں اور پھر بھی اندھی تقلید کر رہے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ اس کے اندر انوویشن لانا، کوئی نئی چیز لے کے آنا بڑا مشکل ہوتا ہے. فاؤنڈنگ فادر نے جو کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر ہو گیا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، بلکہ کئی موقعوں پہ اگر وہ تبدیلی کوئی اور لانے کی کوشش کرے بھی تو اس کو بہت زیادہ سیٹ بیک ہوتا ہے، اس کو بالکل بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ ہاں تمہاری جرت کیسے ہو گئی کہ تم نے اس کو سمجھا کہ اس میں تبدیلی لے کے آ سکو تم.
تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس طریقے کار سے لوگ باہر نہیں نکل سکتے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک ڈفرنس بتانا چاہوں گی کہ ایک پولیٹیکل لیڈر اور ایک کرزمیٹک لیڈر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ پولیٹیکل لیڈر ایک اپنی جو اس کی اپنی اتھارٹی ہے وہ ایکسٹینڈ کر سکتا ہے پرسنل گراؤنڈز کے اوپر بھی، یعنی اس کے بھی فالوورز ہوتے ہیں، اس کو بھی ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، کئی دفعہ ملینز آف پیپل دے اٹینڈ دیئر میٹنگس، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو کرزمیٹک لیڈر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کرزمیٹک لیڈر کو بلائنڈلی فالو کیا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی ہاں نہ نہیں ہوتی، اس کے لیے کوئی رول نہیں ہوتا کہ ہاں میں اس کو فالو کر رہا ہوں، میں اس کو کیوں فالو کر رہا ہوں، وہ دلیل کے اوپر نہیں آتی۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ آپ پولیٹیکل لیڈر کے لیے 100 دلائل دے سکتے ہیں، میں اس لیے فالو کرتا ہوں، اس کی اکنامک پالیسیز اچھی ہیں، اس کی سیاسی سوچ بہت اچھی ہے، اس کا معاشرتی شعور بہت اچھا ہے، یہ پڑھا لکھا بہت ہے، یہ آرٹیکولیٹ بہت ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، بٹ ناٹ دا وے لائک آپ کرزمیٹک لیڈرشپ میں آپ یقیناً دلیل دے سکتے ہیں، لیکن کرزمیٹک لیڈرشپ میں شاید دلیل بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جیسے ابھی 2 منٹ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ کئی لوگ قائد اعظم کو بالکل بھی انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا وہ کیا کہہ رہے ہیں جب وہ انگریزی میں تقریر کر رہے ہوتے تھے، اور لوگ فرتے جذبات سے رو بھی رہے ہوتے تھے، انہیں نہیں پتا ہوتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن انہیں یہ پتا ہوتا تھا کہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ میں ایسے نہیں ہوتا۔ پولیٹیکل لیڈر کو یہ اس چیز کا وہ کانشیسلی دھیان رکھتا ہے کہ میں نے عوام کے سامنے جب جانا ہے تو عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کرزمیٹک لیڈر کے لیے اس طرح کی کوئی بائنڈنگ نہیں ہوتی، کرزمیٹک لیڈر کو اس چیز کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی اپنی شخصیت ہی ایسی ہوتی ہے کہ لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ تیسری اور آخری جو چیز ہے اتھارٹی میں یا قسم ہے وہ ہے لیگل ریشنل اتھارٹی، جو کہ میکس ویبر نے بتایا، اور یہ اس کو سمجھنے کے لیے بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ڈیفائنڈ سیٹ آف رولز ہوتے ہیں، اور زیادہ تر یہ ماڈرن ورلڈ میں ہے، عام طور جیسے ڈیولپڈ سوسائٹیز کے اندر موجود ہیں، کیونکہ یہ کسی ایک پرسنالٹی کے ساتھ نہیں ہوتے، یہ ان کا تعلق آفس کے ساتھ ہوتا ہے، ایک آفس بیئرنگ اتھارٹی ہوتی ہے، تو اس میں غلطی کی گنجائش کم ہوتی ہے۔ عوام کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آفس ہے، آج ادھر کوئی مسٹر ایکس موجود ہیں، کل مسٹر وائی موجود ہوں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ایک ڈیفائنڈ سیٹ آف رولز موجود ہیں، اور انہی رولز کی وجہ سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مسٹر ایکس کی پالیسی کیا ہے اور مسٹر وائی کی پالیسی کیا ہے، کیونکہ دونوں نے انہی ڈیفائنڈ سیٹ آف رولز کی باؤنڈریز میں رہتے ہوئے، دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنی اتھارٹی کو استعمال کرنا ہے، اور یہ اس کی ایفیشنسی کا بھی پرابلم نہیں ہوتا، کیونکہ رولز کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے، اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس کو، اور وہ انہیومن بھی نہیں ہوتا، پتہ ہوتا ہے کہ اس کے مطابق کام کرنا ہے، اور کام بڑی آسانی کے ساتھ کیا بھی جا سکتا ہے۔ اب کرائسس سے پہلے آپ کو میں بتانا چاہوں گی کہ جو میکس ویبر نے کلاسیفیکیشن آف ٹائپس آف لیجیٹیمیسی بتایا ہے، اس میں ایک جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ ڈسکریڈٹ کب ہو جاتا ہے۔ آخر ایک لیجیٹیمیٹ پاورفل انسان الیکٹ ہو کے آئے ہیں، حکومت بنائی ہے، عوام کے کانفیڈنس سے بنائی ہے، عوام کے کنسنٹ سے بنائی ہے، پھر یک دم ہوتا کیا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈسکریڈٹ ہو جاتا ہے۔ اس پہ بیتھم نے بھی لیجیٹیمیسی کے بارے میں کچھ کانسیپٹس دیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ لیجیٹیمیسی، اور میکس ویبر کا بھی یہی خیال ہے کہ لیجیٹیمیسی اصل میں جسٹ اے بلیف ہے،
اس کی اگر میں آپ کو مثال دوں تو یو کے اندر 1990 میں مارگریٹ تھریچر کی حکومت نے ایک پالیسی لے کے آئے، اور وہ پالیسی تھی پول ٹیکس کیمپین کی. عوام نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، ڈسکریڈٹ کر دیا تھا، اور یہ اتنا زیادہ وہ مخالفت میں آ گئے تھے اس مخصوص پالیسی کے کہ انہوں نے کہ اس ایک کانسنٹ نہ لینے کی وجہ سے مارگریٹ تھریچر، جو کہ ایک پاورفل پرائم منسٹر رہی ہیں، آئرن لیڈی رہی ہیں، تاریخ میں ان کا نام ہے آئرن لیڈی کے طور پہ، ان کی حکومت کا ڈاؤن فال آ گیا تھا. تو بیتم کے نزدیک لیجیٹمیسی اگر ایسا ہو بھی جائے کہ ڈسکریڈٹ ہو جائے، اگر ایسا ہو بھی جائے کہ کسی بھی وجہ سے پالیسی میں کوئی خرابی آ جائے اور لوگ کانسنٹ نہ دیں، تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ ایک پاورفل انسان پبلک ریلیشنز میں اور میٹنگز کے ذریعے، یعنی عوام کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ دوبارہ سے ان سے وہ اعتماد لے لیتا ہے لیجیٹمیسی کا. میں نے ابھی کہا نا کہ بلیف ہے، یہ جسٹ آپ کا اعتبار ہے، یہ جسٹ ایمان ہے کہ ہاں یہ اس حکومت کو ہم مانتے ہیں. تو وہ ایک پاورفل انسان، ایک عوامی آدمی، ایک عوامی سیاستدان بڑی آسانی کے ساتھ پبلک ریلیشنز اور میٹنگز کر کے عوام کو یہ ریلائز کرا دیتا ہے کہ اور ان سے واپس وہ اعتماد لے لیتا ہے، یا ہم دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ لیجیٹمیسی لے لیتا ہے، لیجیٹمائز ہو جاتا ہے. تو بیٹم نے کانسیپٹ دیا تھا لیجیٹمیسی کا کہ ایکسرسائز تھرو رولز ہوتا ہے. پھر ایک جو نئی چیز تھی وہ یہ تھی کہ یہ صرف عوام کا بلیف نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شیئرڈ بلیف ہے، شیئرنگ ہوتی ہے، شیئرڈ بلیف ہے گورنمنٹ کا اور گورنڈ کا، عوام اور عوام کے اوپر حکومت کرنے والوں کا آپس میں یہ شیئرنگ ہے. اور کسی چیز میں شیئرنگ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی شیئرنگ ہونا بڑا ضروری ہے. ادھر عوام نے کہہ دیا کہ ہمیں آپ نامنظور ہیں، اور ادھر آپ کی حکومت چلی گئی، اور اس کا اظہار بھی عوام کرتی ہے. یعنی اس کا اظہار، تیسری چیز انہوں نے کہا کہ یہ عوام اپنا کانسینٹ بتاتی ہے، اس کا اظہار کرتی ہے کہ ہمارے اوپر جو حکومت کر رہا ہے ہم اس کو جائز مانتے ہیں یا نہیں مانتے. جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ 1990 میں یو کے میں جو ایک ان پاپولر پالیسی شروع ہوئی، الیکٹڈ گورنمنٹ تھی، لیجیٹمائز تھی، لیکن اس کے باوجود عوام نے اسے کانسینٹ نہیں دیا، تو لوگوں نے وہ پاپولر نہیں ہو سکی. حکومت لیجیٹمیٹ تھی لیکن وہ پاپولر نہیں ہو سکی. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو خان صاحب کی حکومت میں بھی آج کل 2018 کے بعد ان کی حکومت نے بھی کئی ایسی پالیسیز وڈرا کی ہیں، کئی ایسے فیصلے وڈرا کیے ہیں جس کو جس کو عوام کی طرف سے کانسنٹ نہیں تھا، یا عوام نے اس کو شدید کریٹیسائز کیا تھا، اور اس کریٹیسزم کے نتیجے میں انہوں نے اس کو وڈرا کر لیا. اب وہ وڈرا کرنا جو ہے، یہ حکومت کو، عوام کو ایک درمیان میں، وہ جو میں نے ابھی کہا نا کہ شیئرنگ ہوتی ہے، یہ ایک شیئرڈ ویلیو ہے، شیئرڈ بلیف ہے دونوں کے درمیان. تو عوام کو حکومت نے یہ ریلائز کیا کہ آپ کے کہے کے مطابق ہم چل رہے ہیں، اور عوام کو یہ احساس آیا کہ ہم جو کہیں گے حکومت اس کے مطابق ہی فیصلے کرے گی. اب کرائسس کی طرف اگر ہم آئیں تو کرائسس بیسیکلی اسٹیٹ افیئرس کے اندر جو فیوچر کے بارے میں جب پالیسیز بنائی جا رہی ہوتی ہیں تو اس کو اصل میں تھریٹن کر رہا ہوتا ہے کہ کیا ہم فیوچر کے بارے میں کوئی ایسی پالیسی بنا رہے ہیں، یعنی لاس آف کیپیسٹی ٹو امیجن، پریپیئر اینڈ بلڈ دا فیوچر. کیا آج ہم جو پالیسی بنا رہے ہیں کیا وہ فیوچر کے بارے میں بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہوگی، کیا وہ فیوچر پہ اتنی ہی کمپیٹیبل ہوگی، کمپیٹیبلٹی ہوگی اس کی، کیا وہ اتنی ہی ریلائبل ہوگی، یا جسے کہتے ہیں ریلیٹیبل ہونا، آج جو میں پالیسی دے رہا ہوں کیا وہ فیوچر میں بھی اتنی ریلیٹیبل ہوگی. جب یہ خوف پیدا ہوتا ہے حکومت کے اندر تو کرائسس پیدا ہوتا ہے. اور کرائسس اصل میں ایک سچویشن نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا جی یہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں یہ حکومت کی کرائسس ہے. یہ نہیں، یہ کرائسس حکومت کا ایک حالات سے نہیں گزر رہی ہوتی، بلکہ ان کی
ان کی انکیپیسٹی ہوتی ہے، ایکٹ کرنے کی انکیپیسٹی ہوتی ہے، اور وہ انفارچونیٹ سچویشن ہوتی ہے جب حکومت انیبل ہو جاتی ہے بیسک نیڈز کو پورا کرنے میں بھی. بے شک لوگ جو ہیں وہ ایکسپلائٹیشن کی طرف چل رہے ہوتے ہیں. اب اس کرائسس کے اندر ایک جو آلٹرنیٹیو ہے میکس ویبر کی اپروچ کے لیے کہ لیجیٹمیسی جو ہے اس کی وہ ایک ڈیولپ ہوئی، آلٹرنیٹیو اپروچ ڈیولپ ہوئی ویبر اپروچ کے لیے کے ساتھ ساتھ، اور وہ تھی نیو مارکسسٹ اپروچ. اور یہ بیسیکلی اس اپروچ کا ایک میں آپ کو میتھ بتا دیتی ہوں، یا ایک چھوٹا سا آپ کو میں بریف سا بتا دیتی ہوں اس کا کرکس، کہ ان کے نزدیک کیپٹلزم جو ہے یا کیپٹلسٹ اکانومیز جو ہیں یہ بیسیکلی ان کا کام صرف یہی ہے کہ وہ پروفٹ حاصل کریں، اور جب وہ پروفٹ حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتی ہیں تو ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے has led to escalating demands for social welfare. اب ایک دوسرا جو مسئلہ ہے جو کہ ہیبرمیس ویو میں آتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کرائسس میں تب بھی آتی ہے، حکومت کا کرائسس میں آ جانا تب بھی ہو جاتا ہے جب وہ اوور لوڈ کا شکار ہو جاتی ہے، اوور لوڈ کا شکار ہو جاتی ہے. اب ہیبرمیس کہتے ہیں کہ اوور لوڈ کا شکار وہ کب ہو جاتی ہے، اوور لوڈ کا شکار ہوتی ہے یہ عام طور پہ ان جگہوں پہ ہوتا ہے جہاں پہ ملٹی پارٹی سسٹم ہوتا ہے، جیسے پاکستان ہے، جیسے انڈیا ہے، جیسے بنگلہ دیش ہے. ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ زیادہ تر ہوتا ہے. آپ اگر پاکستان کی مثال لیں تو پاکستان میں 2008 سے لے کر ابھی تک خصوصی طور پہ حکومتیں جو بنی ہیں وہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ نہیں بنی. اب حکومت کو حکومت کرنے کے لیے کسی بھی پارٹی کو، جیسے 2008 میں پیپلز پارٹی نے کولیشن حکومت بنائی، پھر 2013 میں مسلم لیگ نون کو بھی بنانی پڑی، اب 2018 میں خان صاحب کو بھی بنانی پڑی. اب ان کے ساتھ جو کولیشن حکومتیں شامل ہوتی ہیں، پارٹیاں شامل ہوتی ہیں، ان پارٹیز کے اپنے منشور ہوتے ہیں، اور ان پارٹیز کے ساتھ کچھ نہ کچھ اور جو لوگ ہیں، یعنی جیسے انٹرسٹ گروپ ہو گئے، جیسے پرٹیکولر کچھ گروپس ہوتے ہیں، انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کی اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل بزنس کمیونٹی کی اپنی ڈیمانڈز ہوگی، کچھ ٹیکس کے حوالے سے، کچھ امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے، ہیلتھ گروپ کی کوئی ہوں گی، اور ہر پارٹی نے چونکہ اپنے منشور کے اندر کچھ نہ کچھ انٹرسٹ گروپس کے لیے بھی رکھا ہوتا ہے، کیونکہ اصل میں انہی انٹرسٹ گروپس نے ہی کسی نہ کسی حد تک لابی کر کے یا انہیں سپورٹ کیا ہوتا ہے، پارٹی میں فنڈ دیے ہوتے ہیں. تو وہ فنڈز اصل میں اسی لیے دیے جاتے ہیں کہ آپ بعد میں ہمارے انٹرسٹ کا خیال رکھیں. اب جب پارٹیاں مل کے حکومت کرتی ہیں تو وہ پریشر گروپس کے جھانسے میں بھی آ جاتی ہیں. اب یہ وہ جھانسا ہے، یہ جھانسا آنے کی دیر ہے، آپ اوور لوڈ کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ کا اصل جو کام ہوتا ہے آپ اس کے اوپر انفارچونیٹلی کام نہیں کر پاتے، اور آپ کو وہ کام کرنے پڑ جاتے ہیں، یا ایون آپ وہ بھی کام نہیں کر پاتے جو کہ پارٹیاں یعنی آپ کے ساتھ کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آپ سے مطالبے کرنے شروع کر دیتی ہیں، آپ سے کہنا شروع کر دیتی ہیں کہ آپ یہ کام کریں. پھر زیادہ تر ایک اریٹیٹنگ انکنوینئنس ہوتی ہے جو کہ کرائسس پیدا کرتی ہے. آف کورس کرپشن بھی ایک بہت بڑا ریزن ہوتا ہے. جب عوام دیکھتی ہے کہ ہم نے جن کو ووٹ دیا تھا وہ کرپشن کے خلاف نکلے تھے باہر، اور اصل میں ان کے اپنے عہدیدار ہی کرپشن کر رہے ہیں، تو ان کا اعتماد کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر جیسے میں نے آپ کو گروپ انٹرسٹ کی بات بتائی کہ پارٹیز اکٹھی ہوتی ہیں اور وہ ان پارٹیز کے بیک پہ بہت سارے گروپ انٹرسٹ ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے گروپس موجود ہوتے ہیں جنہوں نے انہیں سپورٹ کیا ہوتا ہے. اور یہ کرپشن اور لا ٹیکس اے بیک سیٹ ان ٹرمز آف بوتھ سوشل کانشیسنیس اینڈ سوشل آرگنائزیشن. پھر ایک جو پرابلم ہے
جو ڈیولپنگ سوسائٹیز کے اندر ہے وہ ان ایکویلٹی بھی ہے. یعنی عوام یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ انسان حکومت میں آنے سے پہلے تو اتنا امیر نہیں تھا، تو اس کا مطلب ہے سیاست نے اسے اتنا امیر کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ پارٹی کی بنیاد سے یا حکومت کوئی آفیشل اس نے عہدہ لے لیا اور عہدہ سنبھالنے کے بعد کیا اس کو اتنا پیسہ مل گیا. تو وہ پھر دیکھتے ہیں کہ یہ امیر امیر ترین ہو رہے ہیں اور غریب غریب ترین ہو رہے ہیں. پھر کرائسس اس لیے بھی آ جاتا ہے کیونکہ ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز نہیں ہوتا. وہ ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز عام طور پہ سینٹر اور پروونس کے درمیان بھی کرائسس کریٹ کر دیتا ہے. سینٹر کے نزدیک کبھی کبھار اس طرح سے ہوتا ہے کہ سینٹر میں جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے وہ پروونس کے اندر یا کانسٹیٹیوئنٹ یونٹس کے اندر یا اسٹیٹس کے اندر وہ ان اسٹیٹس میں، ان کانسٹیٹیوئنٹ یونٹس میں، ان پروونسز کے اندر زیادہ فنڈز دیتے ہیں، زیادہ ڈسٹریبیوشن اور ریسورسز کی کرتے ہیں جہاں پہ ان کی پارٹی کی حکومت ہوتی ہے. تو ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی. اب ایکول ڈسٹریبیوشن نہ ہونے کی وجہ سے بھی کرائسس پیدا ہوتا ہے. اب کیسے لیجیٹمیسی آف لیجسلیشن کیسے ہو جاتا ہے؟ آپ ان ایجوکیٹڈ جو رولر ہے ایجوکیٹڈ لوگوں کے اوپر حکومت کرنے لگتا ہے تو عوام کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو خود اتنا تعلیم یافتہ نہیں ہے وہ سوال اٹھاتے ہیں، وہ کوشچن کرتے ہیں کہ اس کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے، یہ خود کتنا پڑھا لکھا ہے اور یہ پڑھے لکھوں کے اوپر حکومت کر رہا ہے. یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ ایک ان ایجوکیٹڈ انسان کو آپ وزیر تعلیم بنا دیں یہ کہہ کے کہ اس کو ویسے تجربہ تو بہت ہے، ایکسپیرینس ہے کیسے اس نے چلانا ہے، یا جس کو پیٹرولیم اور انرجی کا کچھ پتہ ہی نہیں، کچھ الگ بے ہی نہیں پتا، اور اس کو آپ وہ وزارت دے دیں. خزانے کی وزارت آپ ایک ایسے انسان کو دے دیں جس نے شاید خزانہ صرف اپنے گھر کا ہی چلایا ہوا ہے اور کوئی اسے پتہ نہیں ہے کہ بجٹ کیسے بناتے ہیں. یہ چیز کرائسس پیدا کرتی ہے لیجسلیشن کے دوران. اور پھر اس چیز کو آپ سپیریئر سمجھتے ہیں، لیڈر اس چیز کو سپیریئر سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ ملا ہوا ہے تو ووٹ دینے والوں سے زیادہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں. پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو کرمنل لوگ ہیں سوسائٹی کے اندر وہ پولیٹیکل لیڈر بن کے آ جاتے ہیں سامنے اور ان کو ٹکٹس دے دی جاتی ہیں آہستہ آہستہ، کیونکہ ووٹ بینک بھی بڑھانا ہوتا ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے لیجسلیشن کے اندر. پھر ریگنگ ہوتی ہے ووٹرز کی. وہ کیسے کہ کچھ گنڈے ٹائپ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. پھر عوام کو بار بار اس چیز کی ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ جو سیاستدان ہے وہ ہمارے ٹیکس یا ہمارے جو فنڈز ہیں ان کی بلیک منی کر کے وہ باہر جمع کروا رہے ہیں. جیسے آف شور کمپنیاں نکلی، دنیا بھر کے کرپٹ سیاستدانوں کی آف شور کمپنیاں نکلی. یہاں پہ چونکہ سیاستدانوں کی بات ہو رہی ہے اس لیے ہم سیاستدان کہیں گے، ویسے تو بہت سارے اور لوگ بھی اس میں شامل تھے. پارٹی پالیٹکس بہت میٹر کرتی ہے. پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ اس چیز پہ توجہ دیتے ہیں کہ ہمارا امیج، ہم کوئی بھی قانون بنائیں تو ہمارا امیج بہت میٹر کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے اور زیادہ تر وہ اپنی آئیڈیالوجی کے اگینسٹ نہیں جاتی. اگر آپ پاکستان کی مثال لیں تو جیسے پیپلز پارٹی کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے جو لیبر کے اوپر اور ورکنگ کلاس کے اوپر اورینٹیشن اس کی ہے. آپ مسلم لیگ نون کا ذہن میں آتا ہے تو آپ کو فوراً احساس ہوتا ہے کہ اس کا بزنس کمیونٹی کے ساتھ کچھ ان کو فائدہ ہوگا جب یہ حکومت میں آئیں گے. اور اگر آپ ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز کی آپ بات کریں تو آپ کو فوری طور پہ احساس ہوگا کہ یہ مذہب کے اوپر لے کے چلیں گے. اب یہ جو پارٹی پالیٹکس ہے، اب جب ڈفرینٹ پارٹیز کولیشن میں آتی ہیں، فار ایگزامپل
مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کے حکومت بنائیں گے تو کسی نہ کسی حد تک کانفلکٹ آف پاور آئے گا، کیونکہ دونوں بڑی پارٹیز ہیں، کولیشن میں رہی بھی ہیں. جیسے ایک دفعہ عمران خان نے جو کے پی کے اندر ان کی کولیشن حکومت بنی تھی 2013 میں جماعت اسلامی کے ساتھ، تو ان کو اس بات کے اوپر اعتراض رہا ہے کہ کولیشن حکومت کی وجہ سے انسان بہتر طریقے سے کام نہیں کر پاتا، کیونکہ کلیش آف انٹرسٹ آتا ہے. اوور لیپنگ آف ایڈمنسٹریشن تو ایک عام بات ہے. تھینک یو سو مچ اسٹوڈینٹس. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو یا یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہو تو آپ کامنٹس میں بھی بتائیے گا، اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا چینل کو. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم کسی اور ٹاپک کے ساتھ واپس آئیں گے. اللہ حافظ.